बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश मलिक और इलेक्शन के हवाले से K2 की ट्रांसमिशन जो है वो इलेक्शन के दौरान भी जारी थी और अब तक भी जारी है। सियासी उफक पर जो समझ लें कि एंट्री हुई है मौलाना फजल रहमान की और हलचल मच चुकी है। और इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी है वो इलेक्शन के दौरान इतनी नहीं थी जितनी अब होती नज़र आ रही है। लम्हा ब लम्हा जो है वो सूरत हाल बदल रही है। एहतजाज का भी सिलसिला शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो धांधली की तरफ भी उनका कहना है कि धांधली हुई है और पटिशन भी दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। एक शहरी ने दायर कर दी है और 3 रुकनी बेंच जो है वो 19 फरवरी को उसकी समाअत भी करेगा। इसके अलावा जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। पीटीआई ने JUI से जो है वो उनकी हमायत मांगी है। मौलाना फजल रहमान ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं और बहुत सारी जो मुल्की सियासी सूरत हाल है वो तेज़ी से बदलती जा रही है। इसी पर भी आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं हसन खान साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और इन्हीं के साथ ही मौजूद हैं हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार और सहाफ़ी फौजिया राना साहिबा। मैम बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो सर अभी मैं आपसे शुरू करूंगा कि मुल्क की जो सूरत हाल है, मौलाना फजल रहमान की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका PTI के साथ मुलाकात और एक नया जो है उन्होंने कहा है अदम एतमाद के बारे में भी तो बड़ी उन्होंने डिटेल में भी बात की है। PP पर भी कहा गया कि अदम एतमाद लाने के लिए, लेकिन PP ने मान भी लिया कि अदम एतमाद का हमने कहा था, लेकिन आईनी तरीकाकार है। आप क्या समझते हैं कि PTI का इत्तेहाद जो मौलाना फजल रहमान से होने जा रहा है, ग्रीन सिग्नल तो मिल चुका है, क्या समझते हैं कि ये इत्तेहाद वफाक में भी होगा और वफाक में अगर होगा तो अपोजिशन की हद तक होगा और KPK में होगा तो हुकूमत की सतह पे होगा, किस तरह का होगा, क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में इस वक्त जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब से इलेक्शन हुआ है तकरीबन आज 8वां-9वां दिन है और वो जो होना चाहिए था कि इससे आगे हम चले जाते, अब ये तैयारी हो रही थी कि होनी चाहिए थी कि जी कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, उनसे वोट लिया जाएगा, आगे जो है हुकूमत साजी का सिलसिला शुरू होना था। इस दौरान जो हमने देखा कि जिस तरह हर जमात तकरीबन कोई ऐसी जमात नहीं है जो कि ये कह रहा है कि सियासी जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ उस पर उसका एतमाद हो। और ये अजीब बात है कि यहाँ पे मौलाना साहब तो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इमरान खान की फेवर में जो है इलेक्शन को रेक किया गया है। अभी दोनों मिलके मतलब है कि जो हारा है और जिससे जो उसने जीता या जो जीता है और जिससे उसने जीता है, दोनों मिलके वो कह रहे हैं कि हमने आगे जो है एहतजाजी सियासत का रास्ता इख्तियार करना है। तो मैं समझता हूँ मुझे इसमें इतनी इसलिए नज़र नहीं आ रही है कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नंबर है वो अगर 2 सियासी जमातें वो मिल के तो उनकी नंबर जो है वो रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी है कि फेडरल गवर्नमेंट में जो हुकूमत बनेगी उसको इतना ख़तरा नहीं होगा। इनके साथ अगर हम देखें MQM भी शामिल हो जाए तो फिर उनकी स्ट्रेंथ जो है वो और बढ़ जाती है। अगर दीगर सियासी जमातें जिस तरह मुस्लिम लीग काफ है, जिस तरह इस्तेहकाम पार्टी है या जो आज़ाद है, वो अगर हुकूमत के साथ मिल जाती है, स्पेशली जो बलूचिस्तान से जीत के आए हैं, तो मैं समझता हूँ हुकूमत की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम होगी। लेकिन ये जो एजिटेशनल पॉलिटिक्स है ना, हमने आप देखा कि 2013 के बाद जो भी हुकूमत आती है, वो उस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके ख़िलाफ़ स्ट्रीट एजिटेशन शुरू किया और वो मशहूर जो धरना था तकरीबन 4 महीने का इस्लामाबाद में, वो भी हमने देखा। उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उसके ख़िलाफ़ हमने देखा कि पहले दिन से यही मौलाना साहब जो है वो लीड कर रहे थे। यही मौलाना साहब थे कि चाह रहे थे कि जी हमने पार्लियामेंट में नहीं जाना है और हमने बाहर रहना है, हमने इस्तीफ़ा वगैरह देने। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही मौलाना साहब है जो 2024 का इलेक्शन उसमें अब फ्रंट पे आ गए हैं और ऐसा लग रहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें मौलाना साहब की जो ज़ाती है वो भी सियासत कि वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जरदारी साहब या नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है उनको इतना वो लेफ़्ट आउट कर रहे थे, क्योंकि वो जितनी उनकी इंटरेक्शन हुई चौधरी शुजात साहब से मिले, उन दोनों के दरमियान जो बैठकें हुई उसमें मौलाना को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। तो एक मौलाना ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि शायद मौलाना कुछ पहले इलेक्शन से पहले जब वो PDM के जो हेड थे वो समझ रहे थे कि आने वाली हुकूमत में उनको एक अच्छा ओहदा जो है वो ऑफर होगा, स्पेशली प्रेसिडेंट का। तो वो मौलाना को बिल्कुल जो हमारे यहाँ कहते हैं वो घास भी किसी ने नहीं डाली। तो वो इतने एक्सट्रीम पे गए हैं
کہ جس پارٹی پہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے الیکشن میں ریگنگ کی، اسی پارٹی سے وہ مل کے جو ہے وہ ابھی آ کے احتجاج میں جا رہے. اور تیسری اہم بات جو میرے خیال میں مولانا کے لیے وہ یہی ہے کہ اپنے جو ان کا جو آبائی ضلع ہے یا آبائی ڈویژن ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن، وہاں پہ ان کو بری طرح شکست ہوئی. مولانا نے اپنی سیٹ ہاری اور بڑی مارجن سے ہاری. اس کے 2 بیٹے انہیں الیکشن ہارا اور بڑی مارجن سے ہارا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مولانا صاحب کی وہ ذاتی وہ جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے نظر آ رہی ہے. اور شاید اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آنے والی جو ایجیٹیشنل پالیٹکس ہوگی اس میں انرجی ذرا زیادہ ہوگی. ایک تو مولانا کی اپنی اسٹریٹ پار ہے اور ساتھ اگر پی ٹی آئی کی مل جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے امپیکٹ. ان دونوں کا اگر اتحاد ہوتا ہے، حمایت حاصل کرنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہو جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف الیکشن میں دھاندلی تک محدود رہیں گے یا یہ مکمل حمایت کریں گے اور حکومت کا حصہ؟ ظاہر کے پی میں تو پی ٹی آئی کو چاہیے سیاسی سمجھ لیں کہ وہ ایک چھتری چاہیے، تو وہ اس کا اتحاد جو ہے یہ ان کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو مولانا فضل الرحمان نے بیانیہ تو ایک بنا لیا ہے دھاندلی کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے جو خیالات ہیں وہ ایک جیسے ہیں، تحفظات ایک جیسے ہیں، دونوں جماعتیں تحفظات کا اظہار بھی کر رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف دھاندلی کی بیس پہ دونوں جماعتیں ایک ہوں گی یا حکومت بنانے میں بھی یہ آپس میں کوارڈینیشن کریں گی؟ مجھے تو ان کی یہ اتحاد بھی اتنی کامیاب نظر نہیں آئے گی، کیونکہ جب سے مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان جو رابطہ ہوا ہے، تو اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں جو ایون پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں جتنا کرٹیسائز کر رہے ہیں مولانا کو، پھر مولانا کی سیاست، عمران خان کی سیاست اسپیشلی یہ جو پختونخوا کا جو جنوبی اضلاع ہے، جو جنوبی اضلاع ہے خیبر پختونخوا کی یا جو مرج ڈسٹرکٹس ہے جہاں پہ مولانا کا کافی ووٹ بینک تھا، وہاں پہ جو الیکشن کیمپین چلائی تھی اس سے پہلے بھی عمران خان نے، تو انہیں مولانا کو بڑا ہارڈلی ہائٹ کیا ہے. آج بھی اگر آپ عمران خان کے وہ بیانات نکالیں اور اس کے بعد جو مولانا صاحب جو اتنا وہ عمران خان پہ تنقید کر رہے تھے یہودی ایجنٹ کا اور کچھ ایسے جو کہ میرے خیال میں ہم ادا نہیں کر سکتے، پھر اسپیشلی جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، اسپیشلی پی ٹی آئی کے خواتین کارکن کے بارے میں مولانا کے جو بیانات ہیں وہ بڑے وہ جو کہتے ہیں میسوجنسٹ یا سیکسسٹ ریمارکس جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جو مولانا کو نہیں ادا، اس اسٹیچر کے آدمی کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ان کا یہ جو اتحاد ہے جو بغض علی میں جسے ہم سمجھتے ہیں، یہ حب علی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، یہ بغض علی میں جو ان کا جو اتحاد، بغض معاویہ، اس بغض معاویہ میں جو ان کا جو ہے یہ آگے جا کے میرے خیال میں یہ چل سکتا ہے. یہ ایک ٹائملی ارینجمنٹ ہے اور ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب شاید اپنے پرانے دوستوں سے، زرداری صاحب سے اور نواز شریف سے شاید وہ کچھ زیادہ ایکسٹریکٹ کرنا بھی، کیونکہ بلوچستان پہ بھی اس کی ابھی بھی نظریں ہیں کہ بلوچستان میں اس کو جو ہے شاید حکومت دیا جائے، نمبر 1. نمبر 2، آنے والے جو ڈی آئی خان میں جو الیکشن ہو گئے، جب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے اگر وہ وزارت اعلیٰ کو ایکسیپٹ کرتے تو اس نے نیشنل اسمبلی کا سیٹ چھوڑنا ہوگا. وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ جو تھا ان کا فیصل کریم کنڈی، ان کے خلاف جو اس نے الیکشن لڑا. تو مولانا کے بہت سی چیزیں ہیں اور میرے خیال میں بڑا پریگمیٹک پولیٹیشین ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست جو ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے آلریڈی وہ مذہبی بیانیہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ان سے لی ہے، ریاست مدینہ کا اور اسلام کا، وہ سارا جہاد کا وغیرہ، وہ پی ٹی آئی نے کافی اچھی طرح اس کو اپنی طرف وہ ڈریک کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پریگمیٹک پولیٹیشین ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی، ایک تو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں سامنے آئے ہیں، تو پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ موجود ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب جو اتحاد جے یو آئی سے ہوگا کے پی کے میں حکومت کے لیے اور زیادہ تر جو وفاق میں نظر آ رہا ہے وہ اپوزیشن کے لیے، اپوزیشن مضبوط کرنے کے لیے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتحاد کس نوعیت کا ہوگا اور کتنا پائیدار ہو سکتا ہے؟ جیسے حسن صاحب کہہ رہے ہیں نا، میں ان سے کافی سارا اتفاق کرتی ہوں، کیونکہ ابھی مولانا صاحب نے سڈن جو ایک وہ کہہ لیں نا ٹلٹ یا یو ٹرن کہہ لیجیے، وہ پی ٹی آئی سے بات چیت کی ہے تو شاید انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا، کیونکہ دیکھیں وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے اور جس طرح سے انہوں نے وہ ساری چیزیں کی، اسپوکس پرسن بھی حمداللہ جو تھے جے یو آئی فے سے تھے، ساری چیزیں جتنی بھی وہ کہتے ہیں نا عام الفاظ میں کھچڑی پکا کر دینا مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو، کیونکہ اس وقت جو بانی پی ٹی آئی تھے وہ حکومت میں تھے. اور آپ کو اگر یاد ہوگا پشاور موڑ میں اسلام آباد میں جو دھرنا آیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے
اس کو لیڈ کیا تھا اور انہوں نے پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے جو گفتگو کی ہے اور جو ساری سیاسی یہ ہلچل مچی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم تو عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے تھے. جو ابھی وہ اسٹریٹ پاور کی بات کر رہے ہیں نا, مجھے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکلی زیادہ گین کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو وہ حصہ نہیں مل سکا ہے. اگر ہم ایم کیو ایم کی بات کریں, پیپلز پارٹی کی بات کریں, پی ایم ایل این کی بات کریں, تو ان کی سیٹس کچھ بہتری کی طرف نظر آئی ہیں, چاہے وہ دھاندلی ہے, وٹ ایور جو بھی نتائج ہمارے پاس الیکشن کے سامنے آئے ہیں. تو مولانا صاحب کو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ استعمال ہو گئے ہیں. پی ڈی ایم کی سربراہی وہ کر رہے تھے اور کہیں نہ کہیں ان سے صدارت کے حوالے سے جو بھی ہمیں بات چیت صحافیوں کو سمجھ نون آتی کی تھی طرف سے تھا کہ ایگزیکٹلی کہ ان کی صدارت وش تھی. اور پھر آپ یہ دیکھیں آئینی پوسٹیں چاہے سینٹ میں ہو, اسمبلی میں ہو, ڈپٹی اسپیکر ہو, ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہو, مولانا صاحب سمجھے کہ ہر سیاسی سیٹ اپ کا حصہ رہے ہیں. یہ جو ابھی کی بات چیت ہے نا ساری, مجھے یہ کوئی لانگ ٹرم الائنس نظر نہیں آ رہا. یہ الائنس ہوگا وقتی کہہ لیجئے مظاہرے کے لیے, کیونکہ 9 مئی کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو چھپے ہوئے ہیں ان پہ ایف آئی آرز ہیں, بہت سارے ان کے قانونی معاملات ہیں جو ابھی تک ختم نہیں ہو سکے. اور اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ڈھال کے طور پر معذرت کے ساتھ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی ان کو استعمال کرنا چاہتی ہے. اور مولانا صاحب ظاہر ہے اور پی ڈی ایم کی جو دیگر جماعتیں بھی ہیں, مہنگائی کی وجہ سے عوام نے انہیں ریجیکٹ کیا ہے. جو بھی یہ ساری صورتحال 2024 کے الیکشنز میں بنی ہے نا, اصل پاور عوام نے دکھائی ہے. اور مولانا صاحب مجھے ایسا لگتا ہے پولیٹیکلی ری گین کرنے کے لیے وہ ذرا پی ٹی آئی کے ساتھ سیاسی فائدے کے لیے کچھ ایسا لانگ ٹرم نہیں نظر آ رہا کہ یا وہ, کیونکہ حکومت میں نہ بیٹھنے کا وہ پہلے سے کہہ چکے ہیں, اگر انہیں کچھ اچھی آفرز یا کچھ ایسی سیاسی چیزیں آفر ہو جائیں گی, جو مجھے ابھی بھی لگتا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کیونکہ مولانا صاحب ہر سیٹ اپ کا حصہ رہے ہیں. ہم جتنی بھی چیزیں کور کرتے رہے, پارلیمنٹس کو دیکھتے رہے, مختلف شکلوں میں ان کی ضرورت بھی رہی ہے اور انہوں نے اپنا رول پلے بھی کیا ہے. کیونکہ پاکستان ہم جو سیکورٹی ریاست ہے, ہمارے ہاں مذہبی جماعتیں, مذہبی گروپس, اور جیسے حسن صاحب نے کہا نا ریاست مدینہ کی جو کانسیپٹ تھا وہ بھی قریب ہے, وہ جماعت اسلامی سے بھی قریب ہے, وہ دیگر جو مذہبی جماعتیں. اور ہمارے ہاں مذہب آف کورس, کیونکہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے, ہم لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے ہیں. جمہوریت کسی بھی قسم کی ہوگی, ایون مذہبی جماعتیں تو جمہوریت کو مغربی وہ جو ایک کہتے نہیں ہے کہ کہیں سے مسلط کیا ہوا نظام ہے, یہ وہ والا نظام نہیں ہے جو ہمارے ہاں چل سکے. ہمیں تو سماجی انصاف فراہم کرنا ہے, لیکن جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں پھر بڑی بری نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. تو یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے مختصر وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور دوبارہ سے آغاز کریں گے. جو سیاسی ہلچل ہو چکی ہے اور لمحہ بہ لمحہ جو صورتحال ہے وہ تیزی سے بدل رہی ہے, اور جے یو آئی کی ایسی انٹری ہوئی ہے جبکہ صورتحال کچھ اور طرف جا رہی تھی, لیکن جے یو آئی نے منظرنامہ بدل دیا ہے. احتجاج بھی مختلف جماعتوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے. سندھ کی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے, لیکن حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب یا جے یو آئی کی ہم بات کریں تو وہ جو تنقید کی زد میں سب سے زیادہ اگر پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی آ رہی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ نون لیگ کے لیے وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ بیٹھے, لیکن وہ پی پی کے حوالے سے بڑا ان کا رویہ جو ہے وہ کچھ اور ہے. اور اگر ہم بات کریں حافظ حمداللہ کی تو وہ تو بڑے سخت ریمارکس دے رہے ہیں. وہ تو ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ جی رات گئے جو ہے وہ زرداری صاحب پی ٹی آئی کی قیادت سے بات کرنے کے لیے اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے بےتاب تھے. تو کیا کہیں گے کہ پی پی کے ساتھ یہ رویہ کیوں, اس کی کیا وجوہات ہوگی؟ دیکھیں دانش, میرے خیال میں بنیادی جو وجہ ہے وہ مسلم لیگ سے بھی وہ انیشلی ناراض ہیں اور ان کا بھی اس نے اظہار کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کے وہ سربراہ تھے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ پی ڈی ایم جو ہے انتخابی اتحاد بھی ہوگا, انتخابات میں بھی یہ اکٹھے رہیں گے اور کوشش ہوگی کہ یہ پی ٹی آئی ورسز آل قسم کی ایک کمبینیشن یہ لانا چاہ رہے تھے. پھر مولانا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے پنجاب میں بھی اس کی پارٹی کو کچھ ایسی نشستیں آفر کرے, یا جس کا اس نے اظہار کیا تھا کہ جہاں پہ ان کو پتہ تھا کہ میرے کینڈیڈیٹ آ سکتے ہیں, وہاں پہ اس نے کوشش کی کہ وہاں مسلم لیگ نون ان کے خلاف اپنا کینڈیڈیٹ نہ لائے. تو انیشل جو ہو گیا جہاں سے پی ڈی ایم جو ہے وہ انتخابی اتحاد نہ بن سکا, وہ یہاں سے اس کا آغاز ہوا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ میاں صاحب کے لیے اس نے ایک ٹائم پہ میاں صاحب کو اسٹریٹ پاور بھی پرووائڈ کی تھی جب وہ ایجیٹیشن کر رہے تھے, تو جے یو آئی کی جو اسٹریٹ پاور تھی اس کا استعمال ہوا تھا. تو یہاں سے تو اس کی نون کے ساتھ جو انبن ہو گئی وہ یہاں سے ہو گئی. نمبر 1. نمبر 2 جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں سندھ میں, اسپیشلی انٹیریئر سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ جے یو آئی نے پیپلز پارٹی کو, اگر آپ الیکشن ریزلٹ جب آ رہے تھے تو اگر پیپلز پارٹی جیت رہی ہے تو دوسرے نمبر پہ کئی ایسے حلقے تھے ڈزن میں کہ جہاں پہ جے یو آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ سیکنڈ آیا تھا.
وہاں پہ بھی مولانا نے کوشش کی تھی کہ پیپلز پارٹی سے یہ ارینجمنٹ کر لے Adjust کہ وہ وہاں سے مولانا صاحب سندھ سے بھی کچھ سیٹیں نکالے، کیونکہ مولانا صاحب کا اس دفعہ جو ان کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ پختونخوا کے حوالے سے تو وہ کانفیڈنٹ تھے کہ وہاں سے اس کا یہ تھا کہ شاید میں 8-10 سیٹیں جو ہے وہ پختونخوا سے نکالوں گا، ٹھیک ہے، پنجاب سے کچھ اس طرح جو پی ڈی ایم کے ساتھ ارینجمنٹ ہوگی، اسی طرح کچھ سندھ سے آئے گی، کچھ بلوچستان سے آئے گی، تو ہی ول بی ان کمفرٹیبل پوزیشن کہ مرکز میں وہ بڑا شیئر مانگے اور بڑا عہدہ۔ ان کے جو صدارت کے صدر کے عہدے پہ جو ان کی نظر تھی، اس نے پہلے سے کیلکولیٹ کیا تھا کہ سندھ سے میرے اتنے آئیں گے، پختونخوا سے اتنے آئیں گے، تو اس کی نظر یہ تھی کہ تقریباً 25 جو ہے ان کے ایم این ایز آئیں گے اور اسی طرح ایم پیز پروونشل ممبرز آئیں گے، تو وہ ایڈجسٹ کر پائیں گے۔ تو ابھی اس نے دونوں سائیڈ پہ، وہ جب پیپلز پارٹی سے ناراض ہو گیا، مسلم لیگ سے ناراض ہو گیا، تو وہ چلا گیا اس کے گود میں جو ان کے خلاف، یا مولانا ان کے خلاف جو ہے مسلسل 10 سال سے جو ہے وہ کیمپین چلا رہے تھے۔ تو میرے خیال میں فوزیہ نے جس طرح کہا، یہ ایک ٹائملی ری ایکشن ہے مولانا صاحب کا، بہت سے اس سچویشن میں حلیف تھے جو وہ حریف بن وہی گئے، بالکل حریف بن گیا، اور وہاں پہ تو یہ ایک دوسرے کے میرے خیال دے آر ناؤ شیئرنگ دا بیڈ ٹوگیدر، اسپیشلی پی ٹی آئی کے ساتھ۔ تو یہ مجھے ان نیچرل سا لگ رہا ہے کہ مولانا اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ آگے جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا کی حد تک، کیونکہ مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف واحد سیاسی جماعت ہے جو چترال سے لے کر ٹانگ تک جو ہے اس کے تنظیمیں بھی ہے، اور اس نے ووٹ چترال میں بھی ووٹ لے رہا ہے، ٹانگ میں بھی ووٹ لے رہا ہے، جنوبی اضلاع میں بھی، مرکزی اضلاع میں بھی، شمالی اضلاع میں بھی، تو وہاں پہ شاید اس کا لہجہ جو ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، باقی اس کا مقابلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے سندھ میں، اور کوشش کریں گے کہ نون کے ساتھ یہ پنجاب میں دوبارہ کچھ شیئرنگ کر لے۔ یہ سارا ایک پولیٹیکل گیمنگ ہو رہی ہے، اور اس میں جو سینٹرل پوائنٹ بنے ہوئے ہیں وہ مولانا اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مولانا جو ہے وہ اتنا آگے جائے گا کہ وہ پیپلز پارٹی کو بھی اٹیک کرے گا، وہ نون کو بھی اٹیک کرے گا، وہ سب کو اٹیک کرے گا اور جائے گا پی ٹی آئی کے گود میں چلا جی جائے گا۔ میم، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا رویہ بدلا ہے، وہ کیا واقعی دھاندلی کی وجہ سے ہے یا وجوہات کچھ اور ہیں عہدوں کے حوالے سے؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ ماضی میں جس طرح ایک تھا پی ڈی ایم کا اور سربراہی ان کے پاس رہی، جس طرح حسن صاحب نے کہا، تو کیا یہی وجوہات ہیں یا دھاندلی جو ہے وہ اسی پہ ہی آ کے ان کا موقف جو ہے دھاندلی کی وجہ سے بدلا ہے؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب کو سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، دھاندلی وجہ نہیں ہے، وجہ کچھ اور ہی ہے۔ اور جو کل انہوں نے 2 نام لیے تھے، ابھی انہوں نے اعتراف بھی کر لیا کہ ایک نام تو میں نے غلطی سے لے لیا تھا، اور مجھے لگتا ہے بعد میں کہہ دیں گے ایک نام میں نے غلط لے لیا تھا، تاکہ دونوں نام مائنس ہو جائیں گے، کیونکہ آج کل وہ دھڑا دھڑ انٹرویو اور ایک میں نے غلط لے لیا تھا، تو وہ دونوں نام بھی مائنس ہو جائیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب سیاست دان، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے، اے بی سی ڈی کوئی بھی پارٹی ہے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو نوازنے کے لیے، ان کو عہدے دلوانے کے لیے، ان کو سیٹیں جتوانے کے لیے جب آپ اس قسم کی سیاست کریں گے نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ 2024 کے الیکشنز کے ڈائنامکس مختلف ہیں۔ آپ یہ دیکھیے اگر کچھ لوگ کیمپین نہیں کر سکے، وہ میدان میں ہمیں نظر آئے، میدان مینز کہ وہ جیت گئے، ٹھیک ہے، اور وجہ کیا تھی کہ ایک چیز تھی کہ آپ ایک بیسک کو لے کر چلیں۔ ابھی جیسے حسن صاحب نے بھی کہا نا کہ پی ٹی آئی پہ تنقید ہو رہی ہے، اور مولانا صاحب دھاندلی وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو وہ پذیرائی نہیں ملی، پی ایم ایل این کو وہ پذیرائی نہیں ملی، ایون میاں صاحب جب واپس آئے تو کہا گیا کہ وہ مقبول ترین لیڈر ہے اور ان کو بڑی 2/3 میجورٹی ملے گی، اور انہوں نے بھی اسی لیے پی ایم بننے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ عوام نے نہیں ان کو ایکسیپٹ کیا، اور عوام جو ہے اب آپ یہ دیکھیے باشعور ہو گئے ہیں، پڑھ لکھ گئے ہیں۔ آج حسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کیا، مجھے بڑا اچھا لگا، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان نے اس کلاس کو کیٹر کیا جو کہ پڑھی لکھی تھی، ایجوکیٹڈ تھی، جو چاہتے تھے اس سسٹم کا حصہ بنے اور انوالو ہو جائیں۔ آپ یہ دیکھیے لوگوں نے مشن سمجھ کے ووٹ ڈالا، سیدھی سی بات ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، کسی نے گاڑی شاڑی کا ہاں، نہیں کیا تھا، کوئی کھانے پینے کا، کوئی گاڑی کا پک اینڈ ڈراپ کا کسی نے میم ویٹ یہیں نہیں سے کیا۔ گفتگو کرتے ہیں، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ہری پور سے ہیں، مشتاق صاحب۔ جی مشتاق صاحب کیا کہیں گے؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟
رابطہ منقطع ہو گیا ہے. تو جی میم آپ کیا کہہ رہی تھی وہیں سے؟ ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی دھاندلی کے لیے نہیں ہے, یہ ان کو وہ استعمال ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے, پی ایم ایل این نے بھی کیا ہے, لیکن کہیں انہیں رنج زیادہ ہے, کہیں انہیں رنج کم ہے. سندھ میں جو صورتحال بنی ہے, اور جیسے حسن صاحب نے کہا نا جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی, ہم شروع سے دیکھ رہے تھے کہ ساری جو ہماری بات چیت ہوتی تھی سیاستدانوں سے, وہ یہ کہتے تھے کہ پی ڈی ایم جو ہے ایک دوسرے کی وزاداری کا خیال رکھے گی, ہم کچھ جگہوں پہ کینڈیڈیٹس کھڑے نہیں کریں گے, اور بڑی ہی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہہ لینا کہ طریقے سے. اسی بات پہ کاف لیگ ناراض ہوئی پی ایم ایل این سے کہ آپ نے تو ہمیں اتنے پرومس کیا تھا کہ اتنی سیٹوں پہ آپ ہمیں ایسا ایڈجسٹمنٹ کریں گے, لیکن آپ نے تو اپنے بندے کھڑے کر دیے. وہ اینڈ ٹائم پہ ان سے باہر ہو گئے. مولانا صاحب نظریں جمائے بیٹھے تھے نتیجوں پہ کہ شاید نتائج ان کے حق میں آ جائیں گے, ان کے اپنے چلیں لوگ یہیں سے جیت جائیں گفتگو کریں گے, اور یہاں پر سیٹس وقت مل ہوا جائیں چاہتا ہے گے. مختصر وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے. حسن صاحب, آج جو میٹنگ بھی ہونا تھی, ہم نے دیکھا پی پی اور نون لیگ کی جو کوارڈینیشن ٹیم ہے, کوارڈینیٹ کر رہی ہے تمام تر آئینی عہدوں کے حوالے سے, تو ان کی میٹنگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے ملتوی کر دی گئی ہے, اب کل پہ رکھی گئی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے, جبکہ پہلے دونوں پارٹیاں بڑے کلوز آئی ہیں اور آج یہ ملتوی کر دی گئی ہے, تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ نون لیگ ابھی بھی مولانا صاحب کو لانا چاہ رہی ہے, کوئی ایسی بات چل رہی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں نہ نون لیگ چاہے گی اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے گی کہ مولانا صاحب جو ہے وہ اتنے آگے چلے جائے, کیونکہ وہ میں جیسا شروع میں گھر کا بیدی ہے. وہ اکٹھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے تقریباً 5 سال اکٹھے اس نے تحریک چلائی ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور بڑے کلوز تعلق ہے ان کا زرداری صاحب کے ساتھ, میاں صاحب کے ساتھ. یہ اور بات تھی کہ دیکھیں ڈی آئی خان میں جو ان کا آبائی حلقہ ہے وہ فیصل کریم کنڈی کا بھی آبائی حلقہ ہے, تو شاید وہ پیپلز پارٹی سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں پہ وہ سیٹ جو ہے ان کے لیے چھوڑ دی جائے, فیصل کو وہاں سے کھڑا نہ کیا جائے. نمبر 1, مسلم لیگ نون نے وہاں پہ سینیٹر وقار کو ٹکٹ نہیں دی مولانا کے خلاف. یہ میرے خیال میں مسلم لیگ نون نے بڑا مظاہرہ کیا, اس کا کوارڈینیٹ کیا, لیکن مولانا نے نواز شریف کے خلاف اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے نا مفتی کفایت صاحب جو ہے اس کو کھڑا کیا تھا. نمبر 1, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پشین کا جو سیٹ ہے وہاں پہ اگر محمود خان اچکزے اس کے لیے اپنے اس کو وڈرا نہ کرتا تو شاید وہاں بھی وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا. تو میرے خیال میں مولانا صاحب کو بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا. بلاول کے خلاف اس نے اپنا لالکانہ میں جو ہے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا, وہ سمرو جو ہے. تو یہ جس طرح فوزیہ نے کہا کہ ایک امپریشن یہی تھا کہ شاید پی ڈی ایم جو اتحاد آگے جائے گی وہ اسپیشلی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کا رسپیکٹ یا لحاظ جو ہے اس کو رکھیں گے. دیکھیں چارسدہ میں اگر ایمل ولی خان کے خلاف اس نے شیرپاؤ خان کے خلاف جے وائی کے اس نے کھڑے کیے تھے, تو میرے خیال میں اگر یہ نہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. دوسری بات میں ایک بات بتاؤں, یہ آپ نے اس کی طرف میں آ رہا ہوں, لیکن یہ کرپشن کے الزامات بھی مولانا صاحب پہ بہت زیادہ تھے. جب ان کی اپریل میں جب خیبر پختونخوا کی حکومت ڈیزالو ہو گئی, جب کہ اٹیکر آ گئی, تو اس میں زیادہ تر جو تھے وہ تو مولانا صاحب کی پارٹیز کے تھے, تو یہ بھی تھا. ابھی یہ جو سلسلہ ہے تو ڈیفینیٹلی مسلم لیگ بھی چاہے گی, پیپلز پارٹی بھی چاہے گی, لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ مولانا صاحب بہت آگے نکل گئے ہیں, اور مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ واپس آ کے, کیونکہ اگر وہ واپس آیا تو اگر پی ٹی آئی کے جو گنز ہے وہ دوبارہ اگر مولانا صاحب کی طرف ہو گیا تو اس کا جو نقصان ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا. اچھا سر, آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کے پی میں اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کی جانب سے, کیونکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ وہاں سے اکثریت انہوں نے حاصل کی ہے, حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے 90+ میں چلے گی بالکل, تو وہ علی امین گنڈا پور کا نام نامزد کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے. اس فیصلے کو, اس نامزدگی کو آپ کس طرح سے دیکھیں علی جو ہے وہ ایک فائر برینڈ ٹائپ کے بندے ہیں, مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ایکسپریشنز ہے وہ ذرا ایگریسو ہے, لیکن ہی از دا اونلی لیڈر گزشتہ اس میں کہ اگر آپ دیکھیں اس نے 2013 سے وہ الیکشن جیت کے آ رہے ہیں, اس کا دوسرا ٹرم ہے وہ. اس سے پہلے وہ فیڈرل منسٹر رہے ہیں امور کشمیر اور مختلف اس سے پہلے جو تھے وہ صوبائی وزیر رہ چکے ہیں, ریونیو اور 2-3 اور ڈپارٹمنٹس تھے, تو اس کا تو ایک ایکسپیرینس ہے. لیکن جس سچویشن میں وہ آ کے صوبے کی قیادت وہ سنبھالیں گے, میرے خیال میں وہ بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا جو ہے دیگر صوبے ہیں ان کے بنسبت وہاں پہ سچویشن مختلف ہے. ایک تو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, فرنٹ لائن صوبہ ہے دہشت گردی کا جو اس وقت فیس ہو رہا ہے, تو وہ پولیس وہاں پہ, بیوروکریسی وہاں پہ, سیکیورٹی فورسز پہ اٹیکس. یہ بھی تیسرا اہم مسئلہ جو ہے وہ اس کے فائنانشل پوزیشن ہے.
بہت زیادہ کمزور ہے. اگر آپ دیکھیں گزشتہ 2 سال سے تو یہی خبر آ رہی ہے کے پی کے میں سیاسی تنخواہیں حوالے سے بھی ہے اور نہیں باقی امن و امان کے حوالے سے امن و امان کے مسئلہ ہے, فائنانشلی بہت زیادہ کمزور ہے, مغرب کے بارڈر کا ایشو, مغرب کو فائنانشلی بہت زیادہ کمزور ہے. ڈاکٹروں کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے, احتجاج کر رہے ہیں. اساتذہ کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے, احتجاج کر رہے ہیں. سیکریٹریٹ ملازمین کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے, احتجاج کر رہے ہیں. ابھی ایسے حالات میں علی کا آنا کہ فیڈرل میں اپوزیشن ہو, کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, کیونکہ 90% صوبے کے جو ریسورسز ہے وہ مرکز سے, این ایف سی اے وارڈ ہو گیا, رائلٹی ہو گئی, گیس کی رائلٹی ہے, پیٹرولیم کی رائلٹی ہے, نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے اس کے, اگر اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایک ٹول ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سکویز کرے, اگر آپ اس کو تنگ کرنا چاہے تو میرے خیال میں تو علی کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہے. ابھی کس طرح وہ سیاسی تدبر کے ساتھ اس سچویشن کو وہ ایڈریس کر سکیں گے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن ان کا جو سٹائل آف پالیٹکس ہے وہ میرے خیال میں کچھ اور ریفلیکٹ کرتا ہے. ٹھیک. اچھا میم, سندھ کی جانب اگر ہم بڑھیں تو جی ڈی اے کی جانب سے جو ہے وہ بھرپور احتجاج ہے, بڑا ایک اس میں ہمیں شدت نظر آ رہی ہے اور ان کا دھرنا بھی جاری ہے. تو ان کا یہ دعویٰ ہے, جو جی ڈی اے سربراہ ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ جو بھی حکومت بنے گی وہ 8 سے 10 ماہ نہیں گزار پائے گی, اور بھی بہت سارے الزامات ہیں. اور کیا کہیں گے, یہ جو ایک پورا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت سازی کا معاملہ, دوسری جانب اچانک سے یہ دھاندلی کا شور, اور پھر ایک الگ سے پینل بنتا چلا جا رہا ہے, مختلف جماعتیں اس میں شامل ہو رہی ہیں, پی ٹی آئی بھی ہے اس میں, جے یو آئی بھی ہے, اور جی ڈی اے بھی ہے, اور اے این پی کو بھی تحفظات ہیں. تو کیا کہیں گی, کتنا مشکل ہو رہا ہے سندھ میں بھی اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے, تو جی ڈی اے کے سربراہ کے اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ہاں, آج بڑے سے کہہ لیجئے سنجیدہ گفتگو انہوں نے کی ہے, اور ان سینس سنجیدہ اس سینس میں کہ اس کے امپیکٹس آئیں گے. آپ یہ دیکھیے جماعت اسلامی بھی شامل ہو گئی, دیگر جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا, اور وہ انٹرچینج پر بیٹھ گئے ہیں. جب دھاندلی کے خلاف, اور شاید اگر ہمارا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ نہیں ڈیلیور کر سکا اور اس سٹرونگ ادارے کے طور پر نہیں ابھر سکا, جیسے حسن صاحب نے کہا نا 2013 سے لے کر اب تک ہم ٹرانزیشنل فیز سے گزر رہے ہیں, اور سیاستدانوں کے اگر تحفظات ہیں اسی طرح سے بلوچستان میں بھی ہیں, اسی طرح سے پنجاب میں بھی ہیں, اسی طرح سے اسلام آباد میں بھی ہیں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو دھاندلی اور یہ جو دھرنا اور جو سارے مطالبات کیے ہیں جی ڈی اے گرینڈ الائنس نے, اور گرینڈ دھرنا انہوں نے وہیں پر دے دیا ہے. سب سے پہلے ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے با اختیار ادارہ, اور ایسا ادارہ جو کہ عوامی مینڈیٹ کو سنبھال بھی سکے, کاؤنٹنگ کے پروسیس کو, الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو بنایا تھا وہ آف نیٹ بنایا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ نتائج میں تاخیر ہوئی, اور بہت لوگ ویٹ کرتے رہے. پھر فارم 45 والا سلسلہ شروع ہو گیا, پھر فارم 47 کی چیزیں سامنے آنے شروع ہو گئی, پھر کوئی ڈمی کاپیز بھی فارم 45 کی آنا شروع ہو گئی, پھر بیلٹ پیپر زیادہ چھپے ہیں کم چھپے ہیں. پہلے تو ہم اس بات پہ ڈیبیٹ کیا کرتے تھے کہ نگران حکومتوں کا وجود دیگر ممالک میں نہیں ہے, تو ہمیں اس کانسیپٹ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے اس انسٹیٹیوشن کو, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اتنا مضبوط بنا دیں کہ سیاسی جماعتیں اس پر اعتماد کریں, اس کا احترام کریں. ہمیں جی ڈی اے کی طرف سے آج مطالبہ نظر آیا کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ جو ساری صورتحال پیدا ہو گئی ہے, الیکشن اچھے سے نہیں کروا سکے ہیں, عوامی مینڈیٹ کا تحفظ نہیں کر سکے, انہیں تو استعفیٰ دینا چاہیے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ, فیئر پلے دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی, آپ مولانا کی جماعت کو دیکھ لیجئے, اتنے سیریس سیکیورٹی تھریٹ سے وہ کیمپین نہیں کر سکے. اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ساری مشکلات تھیں, اے این پی کے لیے بھی ہم مشکلات تھیں. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی, کون کہاں سے ہیں؟ جی ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی سر, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی لیا سے بات کر رہا ہوں. عابد. جی عابد صاحب, بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جناب کہنا تو ہم یہ چاہتے ہیں بھائی یہ جو ہمارا الیکشن ہوا ہے, جی جی, اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. آپ سب چینل جو ہیں وہ باتیں حقیقت میں نہیں کرتے ہیں, جو عوام کی رائے ہے وہ نہیں کرتے ہیں. بالکل. آپ در پردہ باتیں کرتے ہیں, اداروں کو چھپاتے ہیں, واضح باتیں نہیں کرتے ہیں. جو نہیں, آپ کیا آپ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, آپ بتائیے گا. ٹیلی ویژن پر نہیں دیتے ہیں. عوام کی جو رائے تھی وہ عوام نے بتا دیے. نہیں, آپ بتائیں نا, آپ کو کیا تحفظات ہیں جو ہم یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل بات تو یہ ہے جو عوام بیچاری چاہتی ہے وہ نہ تو ٹی وی والے دکھاتے ہیں. نہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ سوال کیجئے, آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, اظہار کیجئے. ان کو اوورال میڈیا سے شکایت ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ, قائد اعظم بیچارے نے پاکستان بنایا تھا,
तो उसको भी हमारे लोगों ने वोट नहीं दिया था, कांग्रेस पर दिया था वोट। बहुत शुक्रिया लैया से कॉलर थे। असल में लोगों के अंदर हकूक जो है वो ना मिलना, फिर वो मायूसी का भी लेकिन एक शिकार बात हो रहे हैं। बताती हूँ आपको, जो निजी मीडिया का किरदार है ना वो भी क्वेश्चनेबल है, हमें तस्लीम करना चाहिए। हम जो राय देते हैं, हम कहीं से एजेंडा टो कर रहे होते हैं, कहीं हमारी सियासी पसंद नापसंद होती है, हम बाइस्ड हो जाते हैं, हम फेयर ओपिनियंस नहीं देते और लोग हमें नहीं देखना चाहते, वो बड़े हमसे नाराज हैं। अब यकीन कीजिए डिजिटल मीडिया पे जब हम चले जाते हैं, हमें मीडिया का हकीकी चेहरा नजर आता है। मैडम, अब तो ये है कि उसी तरह से सूरत-ए-हाल, कॉलर भी हमसे बात कर रहे थे। मेरी ज़ाहिर है इतनी उम्र तो नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि सूरत हाल अब इतनी तेजी से बदल जाती है। सर आप इस पे रोशनी डालिएगा कि माजी में हम देखते थे कि एक जो होती थी पार्टी, उसका हमें बयानिया पता होता था, उसके मंशूर का पता होता था, लेकिन अब सुबह को कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। अचानक से पार्टी के वही बात आ जाती है, हलीफ जो होते हैं वो हरीफ बन जाते हैं, तो अचानक से सूरत हाल बदल जाती है। तो ये सियासी जो अचानक जो है तब्दीली, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सूरत हाल अचानक से अब, या सोशल मीडिया का इसमें किरदार है कि अचानक से पता चलता है कि अवाम की एक होलिस्टिक व्यू जो है वो लेना पड़ेगा। मतलब इसका एक फैक्टर नहीं है कि ये जो .com जनरेशन, बल्कि अभी तो एडवांस गए हैं उस .com जनरेशन से हम, कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस भी आई, सिटीजन जर्नलिज्म जिसकी तरफ इशारा किया गया, उसकी वजह से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। फिर PTI का एक, जिसकी तरफ आप अभी का एहसान इकबाल ने जो बात की कि PTI को अगर हम देखें तो उसका एक पॉजिटिव ये है कि उसने उन लोगों को पॉलिटिक्स में लेके आए जो कि पॉलिटिक्स से बिल्कुल सरोकार ही नहीं हुआ करता था। मतलब है कि हमारी यूथ डिसएंगेज होती थी, यूथ को बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंगेज किया गया। ख़वातीन पहली दफ़ा पाकिस्तान, देखिए एक ज़माना था कि ख़वातीन इस तरह से इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं होते थे, या जो इलेक्शन कैंपेन होती थी उसका हिस्सा नहीं होते थे। पहली दफ़ा आप देख रहे हैं कि कितने ख़वातीन जनरल सीटों पे जो है ना वो जीत के आ रही है। पहले ये एक बड़े थे, नसीम वली खान जो है ना पहली खातून है कि उसने वो किया, यहाँ से प्लाना, मतलब एक का दो बेनज़ीर भुट्टो आई तो लोगों के लिए बड़ा ही एक अचंभे की बात थी। न्यूज़ होती थी। अभी ये जो है नॉर्मली आप देखें कि जिस तरह इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से अगर आप देखें, शंदाना गुलजार बड़ी, उसने बावजूद इसके कि जेल, ये भी एक बड़ी बात है कि हमारे ख़वातीन जेल भी जा रही है। पहले ये सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो या नसीम वली खान साहबा का ये होता था। अभी ये आपकी जो सनम है लाहौर की, क्या नाम है, सनम जावेद, मतलब एक ये जो आलिया हमजा जो है, यास्मीन राशिद साहिबा है, ये इस तरह मैंने शंदाना गुलजार की बात की, सर और ख़वातीन। तो ये अभी वो इलेक्शन जो है ना कि पहले हमारी सियासी, इसी तरह जब हम बैठे करते डिस्कशन करते थे, जो सियासी लीडर होते थे वो 1857 से शुरू करते थे। सही बात है कि जी हमने जंग आज़ादी अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये अभी वो जनरेशन जो जिसको हम कहते हैं ना कि जो सेंस ऑफ हिस्ट्री है या जो मेमोरी है वो बड़ी शॉर्ट हो गई है। अभी आप देखें पहले होता था कि बड़ी बड़ी लंबी डिस्कशन, अभी शॉर्ट मैसेजिंग SMS सिस्टम आ गया है। शॉर्ट मैसेज आपने करना है, उसमें ये जो अलकाबात वगैरह थे तो वर्डिंग में अभी ये जो सिचुएशन है, अभी पूरा नाम भी नहीं लिखते हैं। बिल्कुल, मतलब एक कोई कहते हैं लुकिंग फॉरवर्ड, उसके लिए उसने एक और लफ्ज किया है। मतलब तो मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारी सियासी जमातों को, यहीं से गुफ्तगू दोबारा शुरू करेंगे सर, और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। दोबारा आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है। हसन साहब, अभी हमने देखा है कि एक शहरी की जानब से जिनका नाम अली खान है, उन्होंने समात का कहा है, सुप्रीम कोर्ट में समात मुकर्रर भी हो गई है, और कि इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। तो इसमें जो है आप क्या कहेंगे? और 19 फरवरी को समात भी होने जा रही है, 3 रुकनी बेंच इसकी समात करेगा। क्या हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि जो इलेक्शन है वो कलअदम करार दिए गए हों? देखें, पहले तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट किया है, इस पिटीशन को। द रीज़न इज़ कि अभी एक आम आदमी, ठीक है उसका एक स्टेक्स है कि मैंने वोट डाला है, वोट कहाँ गया, लेकिन इस किस्म की चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त है। ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि अभी 3 जजेस बैठ के वो सुनेंगे। एक आम शे, एक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आया, सिविल सोसाइटी की तरफ से आ जाता, किसी सियासी जमात की तरफ से आ जाता तो फिर भी बात हो सकती थी। तो मैं पहले बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मैं नहीं देख रहा हूँ, देखिए कलअदम इलेक्शन कब होंगे? जब मैसिव रिगिंग जो है वो साबित हो और तमाम सियासी जमातें, देखिए बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, बांग्लादेश में अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर इलेक्शन से आउट रखा,
اپوزیشن نے بائیکاٹ بھی کیا, سارے جیلوں میں ڈالے, مکمل 5 سال ان کو رگڑا دیا گیا, اس کے بعد بھی الیکشن ہو گئے ہیں. اور اس کے انڈونیشیا میں انڈونیشیا میں جو الیکشن ہوئے, وہ جو بندہ ہے وہ سرے سے گیا نہیں ہے, مطلب وہ نہ وہ کہتے ہیں بس یہاں پہ بیٹھے ہوئے مختلف قسم کے, وہ جس طرح آپ نے وہ اس کی بات کی, میمس کی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ویسٹ آف ٹائم ہے, سپریم کورٹ کا ویسٹ آف ریسورسز ہے. ججز کو اس قسم کی چیزوں کے بجائے جو ہے نا, جو 1 لاکھ سے اوپر تقریباً جو ہے نا پینڈنگ کیسز اس میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ہیں, وہ اس پہ باقی کچھ ہوگا نہیں اس پہ, کیونکہ اس بندے کے پاس نہیں ہے. بات کر لیتے ہیں. جی کون کہاں سے ہیں؟ جاوید اقبال شانگلہ سے. سر جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شانگلہ سے. شانگلہ سے. جاوید صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ 2024 کے الیکشن کے بارے میں کچھ آپ نے. جی جی کہیے. اچھا السلام علیکم. ٹی وی کی آواز جو ہے وہ بند کر دیجئے, اس طرح خلل پیدا ہو رہا ہے. ٹی وی کی آواز تو میں نے بند. ملک صاحب جی جی آپ بولیے. اچھا جی, دانش صاحب آپ کو اور جو نا محسن صاحب کو اور فوزیہ بہن کو سلام میری طرف سے. وعلیکم السلام. سوال تو بہت ہے ذہن میں ہے, میں کہوں کہ کہاں سے شروع کروں. بات یہ کہ 2024 کا الیکشن جو ہے نا, یہ تو ایک عجیب سا جو ہے نا لگ رہا ہے, کیونکہ میں تو سوال تو بہت سے ذہن میں, لیکن یہ ایک سوال میں اہم جو ہے نا آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی اس سے پہلے جو جمعراتیں تھی نا, اور ایک دوسرے کے جو ہے نا اس طرف ایک دوسرے کو باتیں کرنا کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے, ابھی اس کی جو ہے نا گپ جوڑ ہو رہی ہے, اس کی جو ہے نا وہ ایک مرکز میں اور ہمارے جو ہے کے پی میں ایک حکومت بنائی جا رہی ہے. اور جو ہے نا ابھی اس کا جو غریب عوام کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا کیا ہوگا. میرے بھائی جو نا آج کل جو الیکشن ہوا اس پہ بھی خرچہ ہو گیا. ابھی کون کہہ رہا ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ ہر روڈوں پہ سڑکوں پہ جو ہے نا ہڑتالوں کی کالیں آ رہی ہے کہ فلاں پارٹی یہ کریں گے, اس ٹائم سے شروع ہے, اس ٹائم سے کریں گے. کو غریبوں کا کیا حال ہوگا؟ ابھی تو یہ آگے بھی جو ریٹ وغیرہ یہ ابھی آگے دور نہیں آ رہا کہ کوئی ریلیف مل جائے گا غریب کو. میرا یہی سوال ہے غلام, میں آپ سے جو ہے نا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کل حسن صاحب کے پروگرام میں بھی تھا, تو اس میں نے کوشش بھی کی لیکن کال نہیں لگا. تو ان سے بھی یہی ہے کہ وہ پروگرام میں بیٹھ کے نہیں جو نا ہماری ایسا علاقہ ہے کہ ہم کو بہت مسائل ہے, ہمارے اسپتال سہولت نہیں ہے, ادھر جو نا روڈوں کی بہت مسائل ہیں. بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ کا جو ہے سوال بھی پہنچ گیا, آپ کے جذبات بھی پہنچ گئے. حسن صاحب, عام آدمی پریشان ہے کیونکہ عام آدمی کی اگر بات کریں اس کو نہیں پتا کہ آئین کی ترمیم کون سی ہے کیا کچھ اس میں ہوتا ہے, لیکن عام آدمی چاہتا ہے کہ اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. اور ابھی جو صورتحال ہے الیکشن کے بعد رزلٹس میں اتنی تاخیر ہوئی ہے تو عام آدمی بھی پریشان ہو گیا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ الیکشن میں اتنے سورسز بھی لگے اور پھر ابھی تک رزلٹس اور کچھ پتہ نہیں چل رہا, اور ابھی تک جو ہے ایک صورتحال ایسی ہے, حکومت کون سی بنے گی کچھ پتہ نہیں. تو کیا کہیں گے کہ عام آدمی جو ہے وہ کافی پریشان ہے؟ دیکھیں عام آدمی کی تو حالت یہی ہے کہ آج فیصلہ ہوا, کل فیصلہ ہوا کہ پیٹرول کی جو قیمت ہے رات کو پیٹرول کی وہ بڑھ گئی ہے, گیس کا جو ہے نا 67%. مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کا گیس بل جو ہے نا اگر پہلے وہ 100 روپے آتا تھا تو ابھی 170 آئے گا, اتنی اس کی جو ہے نا یہ اس میں. لیکن میرے خیال میں اپنے کسی سیاسی لیڈر کو جو ہے, سارے تو چیخ رہے ہیں کہ ہم کیوں ہارے, میرے خیال میں یہ ان کے لیے آئینہ ہونا چاہیے کہ اس پہ کوئی تو بول لیتا نا. مجھے بتاؤ, آپ نے سنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اس پہ بول گئے ہیں کہ جی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے آج پورے جی ڈی اے کی جو آپ نے سنی ہوگی ان کی کیمپین, جس میں کسی نے کہا ہے ایم کیو ایم جو ہے نا ہر وقت, آج پیپلز پارٹی نے بھی 10 پریس کانفرنسیں کی ہے, پی ایم ایل این نے بھی کیے ہیں, وہ جو 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے جو مریم اورنگزیب صاحبہ اور عطا صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ملک احمد صاحب بھی آئے ہوئے تھے, وہاں سے شازیہ آئی تھی, وہاں سے شرجیل میمن آئے تھے. مطلب یہ کہ یہ فیصل کریم کنڈی, مطلب یہ ہے کہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ہر ایک نے 2 3 پریس کانفرنس بھی کیے, جلسے بھی کیے. کسی نے کہا ہے کہ گیس کی قیمتیں جو ہے نا عوام کے ساتھ زیادتی ہے, کسی نے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت لاسٹ 15 دن پہلے بھی 10 روپے بڑھائی تھی, 10 روپے تھی 12 روپے تھی, اور ابھی دوبارہ آپ نے ایک بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اصل مسئلہ صرف ذاتی مفاد کا ہے, پرابلم یہی ہے. اور پھر یہ سیاستدان گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے عوام کا اس سے بالکل غرض نہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر کون ہے, صدر کون ہے, کیبنٹ میں کیا چل رہا ہے,
आर्मी का क्या रोल है, एस्टेब्लिशमेंट क्या चीज़ है, अमेरिका क्या सोच रहा है, बरतानिया क्या सोच रहा है, आम आदमी की है कि आने वाला बिल मैंने किस तरह अदा करना है। अभी आप सोच भी नहीं सकते कि इस दफ़ा गैस के बिल जो है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ये लोगों के गैस के बिल आ गए हैं। बिजली का बिल जो पहले अगर आपको 500, 600 आता था, अभी 5,000, 6,000, 10,000 रुपये आ रहे हैं। इसी तरह पेट्रोल को देखें तो मैं समझता हूँ कि अवाम जो है वो सियासतदानों के लिए और सियासतदान अवाम के लिए जो कहते हैं इररिलेवेंट हो गए हैं। कोई उनका सियासतदानों को पता है कि हमें वोट अवाम ने नहीं देना है और अवाम को पता है कि हम जिसको वोट देंगे फिर वो हमारा नहीं है। तो इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट मेरे ख्याल में, और इस पे पाकिस्तानी अवाम को भी देखना होगा और पाकिस्तानी सियासतदानों मैम को भी फौजिया, आप क्या समझती हैं कि पीटीआई का जो रोल होगा कौमी असम्बली में, वो ऐवान में मौजूद रहकर वो अपना जो है वो रोल अदा करेंगे या वो एहतजाज की जानब जाएंगे? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है, हमें लग रहा है कि एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। अभी कल ही शेर अफजल मरवत ने कहा है कि वो कल एहतजाज करेंगे, F9 पार्क का कहा है। दूसरी जानब इस्लामाबाद की इंतजामिया पुलिस की जानब से कहा गया है कि दफ़ा 144 भी है। तो यानी ये सूरत हाल है, एहतजाज हमें नज़र आ रहा है। तो क्या समझती हैं कि पीटीआई अभी मुस्तकबिल करीब में ऐवान में बैठ के धांधली के खिलाफ जो कानूनी रास्ता अख्तियार करेगी या आवाम के दरमियान जाके? अच्छा, ऐसा है कि पीटीआई ने जब से जैसे इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले से लेकर अभी तक देखे उन्होंने अपनी चीज़ें नोट डाउन करवानी शुरू की हुई हैं। इलेक्शन कमीशन के पास जाना हो, चाहे कोर्ट से रजू करना हो, वो सारे लीगल प्रोसेस में चले गए। आज भी उन्होंने बड़ी मेगा किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने तमाम तर जो फॉर्म 45 है उनके जो जीते हुए लोग, वो बकौल उनके पीटीआई के कि ये जीते हुए थे, इनको हरवा दिया गया है। तो एक तरह से आप ये कह लीजिए कि तहरीक उनकी शुरू है। कानूनी मामला जो है वो अदालतों में चले गए। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स भी बना दिए हैं, उनकी अपील्स भी सुन रहे हैं। इवन हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि आप पॉलिसी बनाई है। अभी हमने देखा कि बानी पीटीआई ने कहा कि जितनी जो धांधली और जिनको तहफुजात हैं उनके साथ बातचीत की जाए। हाँ। तो एक स्ट्रेटजी तो हमें नजर आ रही है। ये अच्छी बात है। जमातों को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया ना, लेकिन जो आउटरीच है, हाँ। खाओ मौलाना से मिलना या ये मकसद उसका यही है। जीडीए को देख लीजिए, जमात इस्लामी, JUIF को देख लीजिए, पीटीआई को देख लीजिए, उधर से बलूचिस्तान से भी आवाजें उठ रही हैं। तो तमाम तर सियासी जमातें चाहती हैं कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों, शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करे। जहां पर कोताही हुई है वो भी सामने आनी चाहिए। माजरत के साथ हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो बहुत करने के आदी हैं हमारी सियासी जमातों में, या हमारे में ये करेज होनी चाहिए कि हम माफी मांग लें। जैसे कि आप अगर अपने गेन्स, पॉलिटिकल गेन्स को बढ़ाना चाहते हैं और आप सिर्फ जुमलेबाजी 300 यूनिट हम फ्री में दे देंगे, हम बिजली इतनी दे देंगे, अलीम साहब और हमें नजर आया तरीन साहब, हालांकि शुगर मिले अपनी है, चीनी आधी कीमत पे उन्होंने अनाउंस नहीं की। तो सियासी नारे अवाम के लिए कुछ और हैं। और मुझे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर सीटें वापस नहीं मिलती तो वो अपोजिशन में ही नजर आती है, क्योंकि उनका ट्रेंड नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ भी अलायंस करेंगे। मौलाना के साथ बातचीत करने पे आपने देख लिया कि रद्द-ए-अमल किस तरह से आया है। उनके नजरियात एक तरह से मुख्तलिफ भी हैं, उनकी सियासत आपस में मिलती नहीं है। मजहबी जमातें इतनी इंक्लूसिव नहीं है जितनी पाकिस्तान को शमूलियती जमातों की जरूरत है, जो हर किसी की बात करे, हर किसी का मसला जो है वो टैकल भी करे, फॉरेन पॉलिसी भी इस तरह की बनाए कि तमाम तर जो ममालिक है सरमायाकारी बढ़े, हमारी इकॉनमी ग्रो करे। हमें अपने चैलेंजेस को देखना है, हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि हाँ हमें ये जमात पसंद है, ये नापसंद है और ये जो इबहम है। मुझे अफसोस हो रहा है जावेद साहब जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, अवाम का ख्याल भी करना चाहिए। अगर बैड गवर्नेंस इसी तरह से ये करते रहेंगे और पीटीआई भी मेजोरिटी का अगर सबूत नहीं देगी तो नेक्स्ट अवाम उनको भी कबूल नहीं करेंगे। ये नहीं चलेगा। अभी लोगों में मेरे ख्याल में सियासी शऊर बहुत आ चुका है। जी बिल्कुल, लोगों में जो है वो सियासी शऊर आ चुका है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि फौरी तौर पर हमें पता चल जाता है, सोशल मीडिया एक्टिव है, तमाम तर जो मामलात हैं वो तेज़ी से सामने आ जाते हैं। तो नाज़रीन, अब सियासतदानों को चाहिए कि वो मिल बैठ कर ऐवानों में और आपस में मीटिंग करके मुज़ाकरात करके मुल्क का कुछ सोचें, ना कि सिर्फ अपनी अपनी सीटें और उसी पे बात करते रहें। क्योंकि आम आदमी परेशान है, आम आदमी को पेट्रोल भी महंगा मिल रहा है, गैस भी महंगी मिल रही है, बिजली भी महंगी मिल रही है। और जो बिजली महंगी सर्दियों में हमने देखा ये बहुत कम ऐसा होता है कि बिजली जो है वो महंगी की जाए, लेकिन इस बार सर्दियों में भी पे दर पे जो है वो उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तो आगे गर्मियों में गरीब आवाम पे क्या गुजरेगी? ये जो 300 यूनिट फ्री के नारे लगाए जा रहे हैं, अगर इसी कोई सबको सब्सिडी दी जाए और कीमत जो है वो महदूद की जाए तो रिलीफ दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। एहसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मैम सोफिया फौजिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, अब देखना होगा कि कौन आएगा ऐवानों में और कौन होगा सड़कों पे एहतजाज करेगा। तो मुझे फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।